अमर बेल। अगला दिन बहुत बड़ा धमाका खेल साबित हुआ। वो दोपहर के वक्त ऑफिस में काम कर रही थी जब नगमाना यकदम उसके केबिन में दाखिल हुई। माय गॉड अलीज़ा, तुम्हें पता है सालिहा के साथ क्या हुआ है? उसने केबिन में दाखिल होते हुए कहा। नहीं, क्या हुआ है? अलीज़ा उसके सवाल से ज़्यादा उसके तासुरात देखकर खौफजदा हुई। उसकी गाड़ी पर किसी ने फायरिंग की है। आज सुबह जब वो ऑफिस आ रही थी तो माय गॉड, तुम्हें किसने बताया? वो ठीक तो है? अलीज़ा एकदम परेशान हो गई। सालिहा ने खुद फ़ोन किया था अभी कुछ देर पहले ऑफिस में, उसी ने बताया है। इसका मतलब है सालिहा ठीक है। अलीज़ा ने सुकून का सांस लिया। हाँ, वो बहुत लकी थी जो बच गई, रकवाना ने कुर्सी खींचते हुए कहा। उन लोगों ने इस वक्त उसकी गाड़ी पर फायरिंग की जब वो अभी अपने घर से निकली थी। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही उसके घर का गार्ड भी बाहर निकल आया और उसने भी फायरिंग की जिसकी वजह से 2 लोग भाग गए। मगर सालिहा तो बहुत ज़्यादा अपसेट है। उसने तैमूर साहब से भी बात की और कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वो जानती है कि फायरिंग किसने की है। सब जानते हैं। वो जिनके खिलाफ आजकल लिख रही है जाहिर है उन लोगों ने ही। नगमाना बात करते करते रुक गई। तुम उमर जहांगीर का नाम लेना चाहती हो? अलीज़ा ने उसकी बात मुकम्मल करते हुए कहा। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें ये बात बुरी लगेगी, मगर उमर जहांगीर के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। कम से कम ऑफिस में सब यही कह रहे हैं और खुद सालिहा का भी यही कहना है कि उमर जहांगीर ने उसकी छुट्टी के दौरान उसे घर भी फ़ोन करके धमकाया था। अलीज़ा कुछ दम बखुद हो गई। उसे एकदम डिप्रेशन होने लगा था। आखिर उमर जहांगीर क्यों इस तरह की हरकत में इन्वॉल्व होता है? नगमाना कुछ और भी कह रही थी मगर अलीज़ा को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उमर के लिए ऐसी कोई हरकत करना नामुमकिन था, मगर वो फिर भी ये तवक्को रखती थी कि वो किसी औरत पर भी ऐसा हमला करवा सकता था, और वो भी तब जब वो अखबार पर इतना प्रेशर डाल चुका था कि अब उसके खिलाफ कुछ भी शाया नहीं हो रहा था। उसे उमर से घिन आई, उसे अपने ख़ानदान से घिन आई। शाम को वो सालिहा से मिलने उसके घर गई। मुलाजिम ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। कुछ देर के इंतज़ार के बाद वो वापस आया। बीबी सो रही हैं, मुलाजिम ने उसे इत्तला दी। अलीज़ा कुछ देर उसका चेहरा देखती रही, फिर उठ खड़ी हुई। हाथ में पकड़ा फूल का बुके उसके मुलाजिम की तरफ बढ़ा दिया। ये मेरी तरफ से उसे दे दें और उसे बता दें कि अलीज़ा सिकंदर उससे मिलने आई थी। मैं उसे कॉल करूँगी। ठीक है, मैं उनको आपका पैगाम दे दूँगा। मुलाजिम ने सर हिलाते हुए बुके उसके हाथ से ले लिया। अलीज़ा 2 घंटे के बाद घर से उसे फ़ोन किया, मगर मुलाजिम ने फ़ोन पर उसका नाम पूछने के बाद उससे कहा, बीबी अभी भी सो रही हैं। आपने उन्हें मेरा पैगाम दिया? जी, वो खाना खाने के बाद दोबारा अपने कमरे में चली गई हैं और उन्होंने कहा है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। मुलाजिम ने उसे सालिहा का पैगाम दिया। अलीज़ा ने फ़ोन बंद करके सालिहा के मोबाइल पर उसे कॉल की। कॉल रिसीव नहीं की गई। वो साफ तौर पर उसे नज़रअंदाज कर रही थी। वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। अलीज़ा उसकी कैफियत को समझ सकती थी। वो यकीनन इस वक्त उमर जहांगीर के ख़ानदान के हर फर्द को अपना दुश्मन समझ रही होगी, और चंद दिन पहले अलीज़ा के साथ होने वाली गुफ्तगू से उसे यही आगाज़ किया होगा कि अलीज़ा भी उमर जहांगीर और उसके हर इक़दाम की मुकम्मल हमायत करती है। अगले दिन के अखबारात ने इस खबर को फ्रंट पेज न्यूज़ पर बना दिया था। उमर जहांगीर पर और कीचड़ उछाला गया था। उसके हवाले से अगली पिछली बहुत सी खबरों को अखबार में लगाया गया था, और इस बार सिर्फ उनका अखबार ही नहीं ये सब शाया नहीं कर रहा था, बल्कि हर अखबार उसके बारे में इसी तरह की खबरें लगा रहा था। तीसरे दिन के अखबारात उमर के बारे में कुछ और खबरें लेकर आए थे। सालिहा परवेज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नुमायां कवरेज दी गई थी, जबकि उमर जहांगीर की तरदीद को एक सिंगल कॉलमी खबर बनाकर पिछले सफ़े के एक कोने में लगाया गया था। APNS की तरफ से इस हमले की मजम्मत और उमर जहांगीर का बरतरफी का मुतालबा किया गया था। आज शाम को लाहौर के सारे सहाफ़ी प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस तक एहतजाजी वॉक कर रहे हैं। उमर जहांगीर की मुअत्तली और उसके खिलाफ इस कातिलाना हमले की इंक्वायरी के लिए हमारे अखबार के सारे लोग भी जा रहे हैं। अलीज़ा, तुम चलोगी? नगमाना ने तीसरे दिन उसे सुबह ऑफिस आते ही बताया। अलीज़ा की समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे।
कोई ज़बरदस्ती نہیں ہے، اگر تم اس واقع کو انجوائے نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ نغمانہ نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری فیلنگز سمجھ سکتی ہوں، اس نے جیسے علیزہ سے ہمدردی کی۔ میں نے ابھی کچھ طے نہیں کیا، ہو سکتا ہے میں شام کو وہاں آ جاؤں، علیزہ نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ شام کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس احتجاجی واک میں شرکت کرنے کے لیے چلی گئی۔ اگلے دن آفس میں کولیگز کی چبھتی اور سوالیہ نظروں سے بچنے کے لیے یہی بہتر تھا۔ اسے دیکھ کر وہاں سب کو حیرت ہوئی تھی، شاید کوئی بھی وہاں اس کی اس طرح آمد کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ خود صالحہ پرویز بھی خاصی حیران نظر آئی۔ فائرنگ والے واقعے کے بعد اس دن پہلی بار ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ علیزہ اس کی طرف بڑھ آئی۔ ہیلو صالحہ، تم کیسی ہو؟ اس نے صالحہ سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں تم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر شاید تم بہت مصروف تھی، اس نے صالحہ سے کہا۔ نہیں، میں مصروف نہیں، اپسیٹ تھی، میں سمجھ سکتی ہوں، اور میں اسی حوالے سے تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے اس واقعے پر۔ شکریہ، میں جانتی ہوں، اور اس بُکے کے لیے بھی شکریہ جو تم نے مجھے بھجوایا، صالحہ نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، علیزہ نے کندھا تھپکاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی مجھے توقع نہیں تھی کہ آج تم یہاں آؤ گی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اچانک صالحہ نے اس سے کہا، لیکن میں آ گئی، کم از کم اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ میں اپنی فیملی کے ہر غلط قدم کی حمایت نہیں کرتی ہوں۔ ہاں، کم از کم اب میں یہ ضرور جان گئی ہوں، صالحہ نے ایک گرم جوشی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر وہ دونوں دوسری باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ واک میں صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی اور ان سب نے پوسٹرز پکڑے ہوئے تھے جن پر عمر جہانگیر کے خلاف بہت سے نعرے درج تھے۔ نغمانہ نے ایک پوسٹر علیزہ کو بھی پکڑا دیا۔ علیزہ نے زندگی میں پہلی بار پوسٹر پکڑ کر سڑک پر اس طرح کسی واک میں حصہ لیا تھا اور وہ خاصی خبط کا شکار ہو رہی تھی، مگر وہاں موجود باقی سب صحافیوں کے لیے یہ سب عام سی بات تھی۔ بہت سی واکس میں سے ایک، بلکہ احتجاجی واک سے زیادہ، ان کے لیے یہ گپ شپ کرنے کا ایک موقع تھا۔ پریس کلب سے گورنر ہاؤس جا کر کچھ سینئر صحافیوں نے گورنر ہاؤس کے ایک اہلکار کو ایک یادداشت بھی پیش کی اور پھر گورنر کے پرسنل سیکرٹری سے بھی ان صحافیوں کی ملاقات کروائی گئی۔ ان صحافیوں کی واپسی پر ان کے چہرے پر خاصا اطمینان تھا۔ گورنر صاحب نے یقین دلایا کہ وہ وزیر اعلیٰ سے بات کر کے کل عمر جہانگیر کو معطل کر دیں گے۔ صحافیوں میں سے ایک نے بلند آواز میں وہاں کھڑے دوسرے صحافی کو بتایا تھا۔ کچھ دیر کی مزید گپ شپ کے بعد تمام صحافی وہاں سے جانے لگے۔ علیزہ بھی وہاں سے واپس گھر آ گئی۔ رات 8 بجے جب وہ گھر واپس آئی تو جنید اس کا منتظر تھا۔ وہ اور نانو دونوں لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ رنگ کیا، تم کہاں تھی؟ اس نے موبائل کیوں آف کیا ہوا تھا؟ جنید نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ بس ایسے ہی آف کر دیا تھا، کچھ فرینڈز کے ساتھ فورٹریس چلی گئی تھی میں، علیزہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ مگر کم از کم موبائل کو تو آف نہ کیا کرو، اور خاص طور پر شام کے وقت، وہ بھی اتنے لمبے عرصے کے لیے۔ میں تمہیں ٹریس ہی نہیں کر پا رہا تھا، مگر آپ کے ساتھ تو آج میرا کوئی پروگرام طے نہیں ہوا تھا، ورنہ میں جاتی ہی نا، علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، پروگرام تو کوئی نہیں تھا، میں ویسے ہی آ گیا، یہاں کالونی میں کسی کام سے آیا تھا، سوچا کہ تم سے اور نانو سے ملتا چلوں، جنید نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ اب تم کپڑے چینج کر لو، میں کھانا لگوں، نانو نے اسے اطمینان سے بیٹھے دیکھ کر کہا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر آتے ہی اسے نانو کا موڈ آف ہونے کا احساس ہوا، اور اخبار ہاتھ میں لیتے ہی اسے اس کی وجہ پتہ چل گئی تھی۔ پہلے ہی صفحے میں چند دوسرے صحافیوں کے ساتھ اس کی اپنی تصویر موجود تھی، اور نیچے ان تصویر کے ساتھ صحافیوں کی اس احتجاجی ریلی کم واک کی تفصیل چھپی ہوئی تھی۔ علیزہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی کوئی تصویر بنائی جائے گی اور پھر اسے اخبار میں اتنی نمایاں جگہ لگایا جائے گا۔ اس نے کنکھیوں سے نانو کو دیکھا، وہ بالکل خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان سے کیا بات کرے۔ پھر ناشتہ شروع کرتے ہوئے اس نے اس وقت ان سے کوئی بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہتر تھا وہ آفس سے واپس آ کر ہی ان سے بات کرتی، کیونکہ تب تک ان کا غصہ کسی حد تک کم ہو گیا ہوتا۔ عمر کے بارے میں پچھلے کچھ عرصے سے شائع ہونے والی خبروں سے وہ پہلے ہی بہت پریشان تھی، اور اب اسے
بھی اس مہم کا حصہ دیکھ کر یقیناً انہیں شوق پہنچا ہوگا۔ ناشتہ خاموشی سے کرنے کے بعد وہ آفس چلی آئی، مگر آفس آنے کے بعد وہ لاشعوری طور پر جنید کی کال کا انتظار کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی اس وقت تک وہ بھی اخبار دیکھ چکا ہوگا اور دیکھنا چاہتی تھی کہ اس تصویر پر اس کا رد عمل کیا ہوگا، خاص طور پر یہ جان کر کہ اس نے جنید سے اپنی کل شام کی مصروفیت کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ وہ اکثر اسے اسی وقت فون کرتا تھا، مگر اس روز اس کا فون نہیں آیا۔ 11 بجے کے قریب علیزہ نے کچھ ہمت کرتے ہوئے اس کے موبائل پر اسے فون کیا۔ دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو جنید، میں علیزہ ہوں۔ میں جانتا ہوں، جنید نے اس کی بات کے جواب میں بڑے سپاٹ سے انداز میں کہا۔ میں آپ کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کے علاوہ اسے کیا کہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ میرے فون کا انتظار کر رہی تھیں۔ علیزہ اس کے لہجے میں ناراضی تلاش کرنے لگی۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ خاصی سیلف ریلائنٹ ہیں، دوسروں کے انتظار جیسی حماقت نہیں کر سکتی۔ بہرحال آپ کی بہت مہربانی کہ آپ میرے فون کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ پہلی بار اس بات سے آگاہ ہوئی تھی کہ جنید طنز یا گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ میں مصروف تھا اس لیے فون نہیں کیا۔ کچھ دیر دونوں طرف خاموشی رہی، پھر علیزہ نے ہی ہمت کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے اخبار دیکھا؟ روز دیکھتا ہوں۔ اس کا لہجہ اب بھی بے تاثر تھا۔ آج کا اخبار دیکھا؟ شاید تم یہ پوچھنا چاہ رہی ہو کہ میں نے تمہاری تصویر دیکھی، اس نے اتنے ڈائریکٹ انداز میں کہا۔ وہ کچھ بول نہیں سکی۔ ہاں دیکھی ہے میں نے، بہت اچھی آئی ہے۔ شرمندگی سے علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یقیناً فورٹریس میں بنوائی ہوگی تم نے اپنی فرینڈز کے ساتھ۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بول سکی۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اب بڑے نارمل سے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ جنید، میں آپ کو بتا دینا چاہتی۔ جنید نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیا میں نے کچھ کہا؟ آپ نے نہیں کیا، مگر جنید نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اور میں نے کوئی وضاحت بھی نہیں مانگی۔ کیا مانگی ہے؟ نہیں، مگر میں پھر بھی معذرت کرنا چاہتی ہوں۔ کس چیز کے لیے؟ غلط بیانی کے لیے۔ معذرت چاہتا ہوں، مگر اس کو جھوٹ کہتے ہیں جسے آپ غلط بیانی کہہ رہی ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، آپ اسے جھوٹ کہہ لیں، میں اپنے جھوٹ کے لیے آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتی ہوں۔ فائدہ؟ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی بات کا کیا جواب دے۔ مجھے افسوس ہے، میں آپ سے جھوٹ بولا، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ علیزہ نے کچھ دیر کے بعد اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہیں اس چیز پر افسوس ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مگر تمہیں اس چیز پر افسوس نہیں ہے کہ تم ایک احمقانہ کام کے لیے وہاں گئی تھی۔ جنید نے تلخی سے کہا۔ جنید، میں آپ کو یہ سب کچھ نہیں سمجھا سکتی، اس نے کچھ بے بسی سے کہا۔ تم مجھے یہ سب کچھ صرف اس لیے نہیں سمجھا سکتی کیونکہ یہ بہت ان لاجیکل ہے، ایسا کچھ جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ صالحہ میری کولیگ اور دوست ہے۔ عمر جہانگیر تمہارا فرسٹ کزن ہے، جنید نے اسی طرح کہا، مگر صالحہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ عمر جہانگیر کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، جنید نے ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمر جہانگیر اس سب کا خود ذمہ دار ہے۔ صالحہ بھی اس کی خود ذمہ دار ہے۔ ہم غیر متعلق لوگوں کی وجہ سے آپس میں بحث کیوں کر رہے ہیں؟ علیزہ نے کچھ چڑھتے ہوئے کہا۔ جب غیر متعلق لوگوں کے لیے سڑک پر پوسٹر پکڑ کر کھڑی ہوگی تو پھر بحث تو ہوگی۔ اگر آج کوئی عمر جہانگیر کے لیے ایسی ہی کوئی واک کنڈکٹ کرے تو تم جاؤ گی وہاں؟ علیزہ خاموش رہی۔ جنید تلخی سے ہنسا۔ نہیں جاؤ گی، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، رشتے دیانتداری مانگتے ہیں اور تم یہ حقیقت تسلیم کرو یا نہ کرو، مگر عمر جہانگیر تمہارا فرسٹ کزن ہے، جنید نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں اپنے گھر والوں کو اس تصویر کی کیا جسٹیفیکیشن دے سکتا ہوں کہ میری منگیتر اپنے ہی خاندان والوں کے خلاف پوسٹر پکڑ کر سڑک پر کھڑی ہے؟ علیزہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، میں بہت خوشی سے وہاں نہیں گئی تھی، مجھے مجبوراً وہاں جانا پڑا۔ نہیں، میں یہ وضاحت قبول نہیں کر سکتا۔ کوئی مجبوراً کچھ بھی نہیں کرتا جب تک کہ اپنی مرضی کسی نہ کسی حد تک اس میں شامل نہ ہو، جنید نے اسی طرح ترشی سے کہا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کر تو رہی ہوں۔ مجھے تمہارے ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے علیزہ۔ جس چیز پر تمہیں شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی اس کے لیے ایکسکیوز مت کرو، جنید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تو پھر میں اور کیا کروں؟ آپ کو بتا تو چکی ہوں کہ جنید نے اس کی بات کاٹ دی۔
میں اس موضوع پر تم سے پھر کبھی بات کروں گا۔ اس کے لہجے کی خفگی اسی طرح برقرار تھی۔ اور رات کو میں تمہیں کھانے پر نہیں لے جا سکوں گا کیونکہ مجھے کچھ کام ہے، اس نے کل بنایا ہوا پروگرام کینسل کرتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر جنید نے فون بند کر دیا۔ علیزہ نے مایوسی سے اپنے موبائل کو دیکھا۔ آخر دوسرے میرا پوائنٹ آف ویو کیوں نہیں سمجھتے؟ عمر جہانگیر کو اتنا سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ تب بھی جب وہ غلط ہو، اس نے موبائل میز پر رکھتے ہوئے سوچا۔ شام کو وہ واپس گھر آئی تو نانو کا غصہ اسی طرح برقرار تھا۔ علیزہ کے ڈپریشن میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ میں توقع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تم اس طرح مجھ سے جھوٹ بولو گی، انہوں نے رات کو کھانے کی میز پر بولنا شروع کر دیا۔ تم بہت خود سر ہو گئی ہو علیزہ۔ علیزہ نے خاموشی سے کھانا کھاتے کھاتے چمچ اپنی پلیٹ میں پٹک دیا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا جس پر آپ سب اس طرح مجھے الزام دے رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ہماری فیملی کی حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ تم سڑکوں پر پوسٹر پکڑ کر کھڑی ہو، اور وہ بھی اپنی ہی فیملی کے ایک فرد کے خلاف۔ نانو پوری طرح مشتعل تھی۔ اس کے آنسوؤں نے بھی ان کو متاثر نہیں کیا۔ تم اب بچی نہیں ہو علیزہ کہ اس طرح کی حماقتیں کرتی پھرو اور میں تمہیں کور کروں۔ انگیجڈ ہو، اپنی فیملی کا نہیں تو اپنے ان-لاز کا ہی خیال کر لیا کرو۔ کیا سوچتے ہوں گے یہ تصویر دیکھ کر وہ تمہارے بارے میں اور ہمارے بارے میں، اور خاص طور پر جنید، وہ کیا سوچتا ہوگا تمہارے بارے میں جس سے تم نے کل بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولا تھا کہ تم اپنی فرینڈ کے ساتھ فورٹریس گئی تھی؟ کچھ بھی نہیں سوچتا وہ اور اس کے گھر والے، بس آپ کو ہی زیادہ فکر ہے کیونکہ یہ عمر کا مسئلہ ہے، اور عمر کے خلاف تو آپ کبھی بھی سچ نہیں سن سکتی۔ بدتمیزی مت کرو علیزہ، نانو نے اسے ڈانٹا۔ اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ عمر نے کیوں صالحہ پر حملہ کروایا تھا؟ اب اگر کروایا ہے تو بھگتے۔ عمر نے صالحہ پر کوئی حملہ نہیں کروایا، وہ اس کی تردید کر چکا ہے۔ اب کیا بات کرتی ہیں نانو؟ وہ تردید نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ کیا یہ کہے گا کہ ہاں میں نے حملہ کروایا ہے؟ مگر اس سارے معاملے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم کیوں انوالو ہو رہی ہو اس میں؟ عمر جانے صالحہ جانے، تم خود خواہ مخواہ۔ علیزہ نے نانو کی بات کاٹ دی۔ میں کیا انوالو ہو رہی ہوں؟ ایک واک اٹینڈ کر لی تو آپ سب مجھے اس طرح ملامت کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی عمر کو اس طرح ڈانٹا ہے جس طرح مجھے ڈانٹ رہی ہیں، جبکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور عمر بہت سارے غلط کام کرتا ہے۔ صحیح کام؟ کون سا صحیح کام؟ یہ سڑکوں پر کھڑے ہونا۔ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری کہ تم اس طرح سڑکوں پر خوار ہوتی پھرو؟ شرم آنی چاہیے۔ آج تک ہمارے خاندان کی کسی عورت نے ایسے کام نہیں کیے جیسے تم کر رہی ہو۔ لوور مڈل کلاس والی ذہنیت ہوتی جا رہی ہے تمہاری، اور کل کو سکندر فون کر کے تمہارے بارے میں پوچھے گا تو کیا کہوں گی اس سے میں کہ یہ سب میری تربیت کا نتیجہ ہے؟ وہ بولتی جا رہی تھی۔ علیزہ نے کچھ کہنے کے بجائے غصے میں کھانا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن وہ آفس میں کام کر رہی تھی جب دوپہر کے قریب اسے پتہ چلا کہ صوبائی حکومت نے صحافیوں کے احتجاج کی وجہ سے عمر کو معطل کر دیا تھا اور اس کے خلاف انکوائری کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ آفس میں یہ خبر خاصی دلچسپی اور جوش و خروش کے ساتھ سنی گئی تھی۔ خاص طور پر صالحہ خاصی خوش تھی، اور علیزہ کو یہ خبر ابھی اسی نے سنائی تھی۔ علیزہ نے اسے بجھی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ مبارکباد دی، مگر اس خبر کو سنتے ہی اسے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ خوش نہیں تھی۔ شاید وہ یہ توقع ہی نہیں کر رہی تھی کہ عمر کو بالآخر معطل کر دیا جائے گا۔ اسے یہی توقع تھی کہ اس کے خاندان کے دوسرے لوگوں کی طرح عمر بھی بچ جائے گا، مگر اب یہ خبر عمر کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ جو کچھ اس نے کیا اس کی سزا تو اسے ملنی چاہیے تھی۔ وہ آفس میں سارا وقت اپنی افسردگی کو دور کرنے کے لیے خود سے کہتی رہی، مگر اس کے ڈپریشن میں اور اضافہ ہو گیا۔ جنید نے اس دن بھی اسے فون نہیں کیا تھا، اور وہ جانتی تھی اگلے دن اخبارات میں اس کی معطلی کی خبر سن کر اس کی ناراضی میں اور اضافہ ہوگا۔ صرف اس کی ناراضی میں بلکہ نانو کے غصے میں بھی، جو عمر کی معطلی کا ذمہ دار بھی اسے ہی سمجھے گی۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا۔ اگلے دن اخبارات میں عمر کی معطلی کی خبر پڑھنے کے بعد نانو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ علیزہ ناشتہ کرتے ہوئے بڑی خاموشی سے ان کی تند و تیز گفتگو سنتی رہی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا۔ تم کو اندازہ ہے عمر کی معطلی سے اس کا کیریئر کس طرح بری طرح متاثر ہوگا؟ میں پہلے ہی تمہاری اس تصویر کی وجہ سے ایاز اور جہانگیر کی بہت سی باتیں سن چکی ہوں۔ اپنے خاندان کے خلاف اس قسم کی ریلیز اور واکس میں حصہ لے کر تمہیں کیا مل گیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ کوئی اپنے ہی خاندان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کرے۔ انہوں نے اشتعال کے عالم میں بولتے ہوئے کہا، ایاز تو اس قدر ناراض ہو رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ خود تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے سمجھا بجھا کر اس کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ تمہارے لیے ان سب نے کیا کیا نہیں کیا علیزہ، اور تم ہو کہ خود اپنے ہی خاندان کو رسوا کرنے پر تلی ہو۔ نانو یہ سب میں نے نہیں، عمر نے علیزہ نے پہلی بار اپنے دفاع میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ نام مت لو عمر کا، کچھ نہیں کیا اس نے، جو بھی کیا ہے تم نے کیا ہے۔ صالحہ صالحہ کیا ہے یہ صالحہ؟ کیوں ہمارے خاندان کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ اور تم اس لڑکی کو اپنا دوست کہہ کہہ کر گھر لاتی رہی ہو۔ نانو نے غصے سے اپنی بات مکمل کرنا چاہی جو کہ مشکل ہو رہا تھا۔ علیزہ نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ جانتی تھی اس کی کہی ہوئی کوئی بھی بات اس وقت نانو کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اپنی معطلی کے دوران عمر لاہور میں تھا اور اس نے ایک پریس کانفرنس میں اپنے خلاف تمام الزامات کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے خلاف یہ تمام الزامات لگانے والوں کے سیاسی مفادات ہیں۔ اس نے خاص طور پر اپنے علاقے کو کچھ سیاسی گھرانوں کو اس تمام مسئلے کی جڑ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ اس کی ٹرانسفر کروا کر اپنی مرضی کے شخص کو وہاں لانا چاہتے ہیں، اور اس میں ناکامی کے بعد انہوں نے صالحہ پرویز کی اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آفس میں شام تک اس کی پریس کانفرنس ہی ڈسکس ہوتی رہی۔ سب کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ عمر جہانگیر نے اس طرح دھڑلے سے اس سیاسی گھرانوں کا نام لیا تھا جو صوبائی اور مرکزی حکومت کا حصہ تھے۔ سب کو یقین تھا کہ اس نے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک لی ہے۔ اب یہ شخص نہیں بچ سکے گا۔ پہلے تو شاید یہ بچ جاتا، مگر اب اس سیاسی گھرانوں کی اس طرح دھڑلے سے انوالو کرنے کے بعد پیچھے سے اسے بچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حسین نے لنچ آور کے دوران کہا۔ وہ ان دو رپورٹرز میں سے ایک تھا جو اس پریس کانفرنس کو کور کرنے گئے تھے۔ مجھے تو احمق لگا ہے یہ شخص۔ ایک تو اس طرح پریس کانفرنس کرنا احمقیت تھی، اس پر مزید ڈسپلنری ایکشن ہو سکتا ہے اس کے خلاف، اور دوسرے اس اسٹیج پر اس طرح سیاستدانوں کو انوالو کرنا، وہ بھی وہ جو حکومت میں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ دوسرے رپورٹر نواز نے تبصرہ کیا۔ مگر مجھے اس شخص کے اطمینان اور سکون نے حیران کیا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی معطلی سے پریشان ہے، اور پھر جس طرح وہ سوالوں کے جواب دیتے ہوئے دو ٹوک انداز میں ہر بات سے انکار کر رہا تھا، میں تو اس سے خاصا متاثر ہوا ہوں۔ مس علیزہ، آپ کا یہ کزن ہے ٹیلنٹڈ؟ حسین نے اپنی کرسی کو تھوڑا سا گھماتے ہوئے علیزہ سے کہا۔ سب کی طرح حسین کی بات پر اس نے بھی کچھ مسکرانے کی کوشش کی۔